أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. पारा नंबर 19 सूरत अल फुरक़ान आयत नंबर 21 से। وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وأتوا عتوا كبيرا۔ और उन लोगों ने कहा जो हमारी मुलाकात की उम्मीद नहीं रखते थे कि हम पर फरिश्ते क्यों नहीं नाजिल किए गए और हम अपने रब को देखते, ताकि हमें यकीन आ जाता कि बिलाशुबा उन्होंने अपने नफ्स में तकब्बर किया और वो बहुत ही बड़ी सरकशी की। यानी किसी इंसान को रसूल बनाकर भेजने की बजाय अब किसी फरिश्ते को रसूल बनाकर भेजा जाता या पैगंबर के साथ फरिश्ते ही नाज़िल हो जाते जिन्हें हम अपनी आंखों से देखते और बशर रसूल की तस्दीक करते, या और कि रब आकर हमें कहता कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरा रसूल है और इस पर ईमान लाना तुम्हारा ज़रूरी है। दरअसल जिन्हें हमारी मुलाकात का खौफ और डर नहीं, वही ऐसी बातें करते हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया, लक़द इस्तकबरू फ़ी अनफ़ुसिहिम व अतौ उतुव्वन कबीरा, कि ये तकब्बर और सरकशी का नतीजा है कि वो इस किस्म के मुतालबे कर रहे हैं जो अल्लाह की मंशा के ख़िलाफ़ है। अल्लाह तो ईमान बिल गैब के ज़रिए से इंसानों को आज़माता है। अगर वह फरिश्तों को उनकी आंखों के सामने उतार दे तो फिर आजमाइश का पहलू ही ख़त्म हो जाए। यौम यरौनल मलाइकता ला बुश्रा यौमइज़िन लिल मुजरिमीन व यक़ूलून हिज्रन महजूरा। और जिस दिन वो फरिश्ते को देखेंगे उस दिन मुजरिमों के लिए कोई बशारत ना होगी और फरिश्ते कहेंगे कि तुम पर जन्नत ममनू है, हराम की गई है। यौम से हम मुराद मौत का दिन है। यानी ये काफिर फरिश्तों को देखने की तो आरज़ू करते हैं, लेकिन जब मौत के वक्त जब ये फरिश्ते उन्हें देखेंगे, फरिश्तों को जब ये देख लेंगे तो उनके लिए कोई खुशी और मसरत ना होगी, इसलिए कि फरिश्ते उन्हें इस मौका पर अज़ाब जहन्नम की वईद सुनाते हैं और कहते हैं कि ए खबीस रूह, खबीस जिस्म से निकल जिससे रूह दौड़ती और भागती है, जिस पर फरिश्ते इसे मारते और कूटते हैं। और इसके बरक्स मोमिन की मौत के वक्त फरिश्ते उन्हें जन्नत और उसकी नेमतों की नवीद सुनाते हैं। फरिश्ते मोमिन रूह से कहते हैं, ए पाक रूह जो पाक जिस्म से निकली थी, अब उसी जगह में चल जहाँ अल्लाह की नेमतें हैं और वो रब जो तुझसे राज़ी है। फरिश्ते मोमिन और काफिर दोनों के सामने मौत के वक्त हाजिर होते हैं और मोमिनों को रहमत और रज़ा इलाही की खुशखबरी देते हैं, जबकि काफिरों को हलाकत और खुसरान की खबर देते हैं। हिजरन से मानी है कि रोक लो, ममनू महजूरा यानी ऐसा मकान जिसका अहाता पत्थर का बनाया गया हो, यानी इनके आने में रुकावट डालो। हिजर अकल के लिए अक्लमंद इंसानों को बुरे काम से रोकती है। इसकी मानिए कि इंसान काफिर के फरिश्ते काफिरों को कहते हैं कि तुम इन चीज़ों से महरूम हो जिनकी खुशखबरी मुत्तकीन को दी गई है, और उन्होंने जो बज़ाहिर नेक अमल किए होंगे हमें उनकी तरफ मतवज्जा होकर उनको उड़ता हुआ परागिंदा गर्दों को बाहर बना देंगे। यानी उनके आसार अमाल राख से राब होकर उड़ जाएंगे, क्योंकि उनमें ईमान और इखलास ना था। जन्नती लोग इस दिन बेहतरीन ठिकाने और अहसन आरामगाह में होंगे, और जिस दिन आसमान बादलों के साथ फट जाएगा और फरिश्ते लगातार उतरते जाएंगे, इस दिन हकीकी बादशाही रहमान ही की होगी, और वो इस दिन काफिरों पर बहुत ही सख्त होगा वो दिन। और जिस दिन हर जालिम अपने हाथ दांतों से काटेगा और कहेगा कि ए काश मैं रसूल के साथ राह अख्तियार कर लेता, यानी उनकी तरीक़े ज़िंदगी अख्तियार कर लेता। हाय मेरी कमबख्ती, काश मैं फ़लाँ शख्स को दोस्त ना बनाता। यानी अल्लाह की खातिर की गई दोस्ती ख़त्म ना होगी, और बिलाशुबा उसने मेरे इस पास ज़िक्र यानी कुरान आ जाने के बाद मुझे इससे बहका दिया। और शैतान इंसान को मुसीबत में बेयार मददगार छोड़ देता है। अब काफिरों के लिए
اس دن کی مدت بہت ہی سخت اور طویل ہوگی، یعنی انتہائی پچھتاوے کا۔ پھر اس دن وہ انتہائی پچھتائے گا کافر کہ جب مسلمانوں کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں گے اور ان کو حسرت ہوگی اور کہیں گے کہ میں نے ان کے طریقے زندگی کو کیوں نہیں اختیار کیا۔ اور یہاں دوستی کا مقصد انسان کی نیکی اور نیک کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ مددگار بنے، اور شیطان انسان کو حق سچائی کے راستے سے روکتا ہے۔ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اور رسول کہیں گے کہ اے میرے رب، بے شک میری قوم نے اس قرآن کو پس پش ڈال دیا تھا، اور اسی طرح ہم نے ہر نبی کے دشمن مجرموں میں سے بنائے، اور آپ کا رب ہادی اور مددگار کافی ہے۔ اور کافروں نے کہا اس پہ یہ قرآن ایک بار اکٹھا کیوں نہیں نازل کیا گیا؟ اسی طرح ہم نے نازل کیا ہے تاکہ ہم اس سے آپ کا دل مضبوط کر دیں، اور ہم نے اسے ٹھہر ٹھہر کر پڑھ کر سنایا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے حالات اور ضروریات کے مطابق ہی قرآن کو 23 سال میں تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا گیا ہے تاکہ اہل ایمان کا دل مضبوط ہو جائے۔ اور کافر جب آپ کے پاس کوئی مساج یعنی اعتراض لے کر آئیں تو ہم جواب میں آپ کو حق اور اس کی بہترین توجیہ و تفسیر بتا دیں۔ یعنی اب کافر جو کہتے ہیں کہ جس طرح تورات اور انجیل زبور بیک وقت نازل ہوئی تھی، اسی طرح یہ قرآن ایک ساتھ ہی کیوں نہیں نازل ہوا۔ یہ قرآن کے وقفے سے اتارے جانے کی حکمت بیان کی جا رہی ہے کہ یہ مشرکین جب بھی کوئی مثال یا اعتراض کریں گے تو قرآن کے ذریعے سے ہم اس کا جواب پیش کر دیں گے، اور یوں انہیں لوگوں کو گمراہ کرنے کا موقع نہ ملے گا۔ اور جو لوگ اپنے چہرے کے بل جہنم کی طرف اکٹھے کیے جائیں گے وہی لوگ بدترین مکان والے اور گمراہ ترین راہ والے ہیں۔ اور بلا شبہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی اور اس کے ساتھ اس کے بھائی ہارون علیہ السلام کو مددگار بنایا۔ پھر ہم نے کہا کہ تم دونوں اس قوم کی طرف جاؤ جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، اور پھر ہم نے انہیں بالکل ہی ہلا کر کے رکھ دیا، اور قوم نوح کو بھی جب اس نے رسولوں کی تکذیب کی، اور ہم نے انہیں غرق کر دیا، اور ہم نے انہیں لوگوں کے لیے نشان عبرت بنا دیا، اور ہم نے ظالموں کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اور قوم عاد، سمود اور کنویں والے اور ان کے درمیان دیگر بہت سی قوموں کو بھی ہم نے الگ ہلاک کر دیا، اور ہر ایک کے لیے ہم نے مثالیں بیان کی اور سب کو تباہ اور برباد کر کے ملیا میٹ کر دیا۔ اور بلا شبہ یہ لوگ اس قوم کی بستی سے تو گزرتے ہیں جس پر بدترین بارش برسائے گی، کیا پھر وہ اسے دیکھتے نہیں رہے بلکہ وہ دوبارہ جی اٹھنے کی امید ہی نہیں رکھتے۔ یعنی اہل مکہ سب جانتے ہیں کہ ان پر کیا گزری تھی۔ ان بستیوں کو الٹا دیا گیا تھا اور ان پر پتھروں کی بارش کی گئی تھی، اور ان تباہ شدہ بستیوں کو دیکھنے کے باوجود انہوں نے عبرت نہیں پکڑتے، آیات الہی اللہ اور اس کے رسول کو چٹلانے سے باز نہیں آتے۔ ان اقوام کا ذکر کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ جن اقوام نے اپنے پیغمبروں کی تعلیمات کو چھٹلایا اور اس کا مذاق اڑایا، ہم نے انہیں تباہ و برباد کر دیا۔ جب کوئی قوم کسی پیغمبر کو چھٹلاتی ہے تو گویا وہ سارے پیغمبروں کو چھٹلاتی ہے۔ وَإِذَا رَأَوْكَ أَن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا أَهَٰذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ آپ کو دیکھتے ہیں تو آپ کو ہنسی اور مذاق کا نشانہ بناتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کیا یہی ہے وہ جسے اللہ نے رسول بنا کر بھیجا؟ بے شک وہ تو ہمیں ہمارے معبود سے بہکانے ہی لگا تھا۔ اگر ہم ان کے معبودوں کی عقیدت پہ جمے نہ رہتے، اگر ہم اپنے ہی ان معبودوں کی عقیدت پہ جمے نہ رہتے، اور وہ جلد وہ جان لیں گے جب عذاب کو دیکھ لیں گے کہ سب سے زیادہ بے راہ کون ہے۔ اور کیا آپ نے اسے دیکھا جس نے اپنے خواہش کو معبود بنا لیا؟ کیا پھر آپ اس کے ذمہ دار بنتے ہیں؟ یا آپ سمجھتے ہیں کہ بے شک ان میں سے اکثر سنتے یا سمجھتے ہیں تو وہ جانوروں کی طرح ہیں، بلکہ ان میں سے بھی گئے گزرے ہیں۔ یعنی جانوروں کی زندگی تو اپنی ضروریات کے گرد ہی گھومتی ہے، خواہش نفس کی پیروی کرنے والے جانوروں کی طرح کی زندگی بسر کرتے ہیں۔ اور کیا آپ نے اپنے رب کی قدرت کی طرف نہیں دیکھا؟ اب کائنات پر غور و فکر کی دعوت دی جا رہی ہے۔ کیا آپ نے اپنے رب کی قدرت کی طرف نہیں دیکھا کہ اس نے سائے کیسے پھیلائے ہیں؟ اور اگر وہ چاہتا تو اسے ساکن کر دیتا۔ پھر ہم نے سورج کو اس سائے پر رہنما بنایا۔
پھر ہم نے اسے آہستہ آہستہ اپنی طرف سمیٹ لیا، اور وہی اللہ ہے جس نے تمہارے لیے رات کو لباس اور نیند کو ذریعہ آرام بنایا، اور اس نے دن کو اٹھ کھڑے ہونے کا وقت بنایا۔ یعنی نیند جو موت کی بہن ہے، دن کو انسان اس نیند سے بیدار ہو کر کاروبار اور تجارت کے لیے اٹھ کھڑا ہوتا ہے۔ حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ صبح بیدار ہوتے تو یہ دعا پڑھتے، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ اور وہی اللہ ہے جس نے اپنی رحمت یعنی بارش سے پہلے بشارت دینے والی ہوائیں چلائیں، اور ہم نے آسمان سے پاکیزہ پانی اتارا تاکہ ہم اس سے مردہ شہر کو زندہ کر دیں، اور ہم اپنی مخلوق میں سے بہت سے مویشی انسانوں کو پانی پلایا، اور بلا شبہ ہم نے اس قرآن کو ان کے درمیان پھیر بھر کے بیان کیا تاکہ وہ اسے نصیحت پکڑیں۔ پھر بھی اکثر لوگ ناشکری کے بغیر نہیں رہتے، اور اگر ہم چاہتے تو ہر بستی میں ایک ڈرانے والا بھیجتے، لیکن ہم نے ایسا نہیں کیا، اور صرف آپ کو ہی تمام بستیوں بلکہ تمام انسانوں کے لیے نذیر بنا کر بھیجا۔ چنانچہ آپ کافروں کی اطاعت نہ کریں اور ان سے بذریعہ قرآن بڑے زور کا جہاد کریں۔ یعنی اس قرآن کے ذریعے جہاد کرو، یہ آیت مکی ہے، ابھی جہاد کا حکم نہیں تھا، اس لیے مطلب یہ ہوا کہ قرآن کھول کھول کر بیان کریں، اور اہل کفر کے لیے جو بھی وعیدیں ہیں انہیں ان پر واضح کریں۔ وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَحِجْرًا مَحْجُورًا۔ اور وہی اللہ ہے جس نے دو سمندر ملائے، یہ میٹھا ہے، پیاس بجھانے والا ہے، اور یہ کھارا ہے، بہت ہی کڑوا، اور اس نے ان دونوں کے درمیان ایک پردہ اور مضبوط آڑ رکھی ہے۔ یعنی آب شیریں کو فرات کہتے ہیں، اور فرات کے معنی کاٹ دینا ہے۔ میٹھا پانی پیاس کو کاٹ دیتا ہے، جبکہ اجاج جو ہے وہ سخت کھارا اور کڑوا پانی ہے۔ میٹھا پانی تو وہ ہے جو نہروں، چشموں اور کنووں کی شکل میں آبادیوں کے درمیان پایا جاتا ہے، جس کو انسان اپنی ضروریات کے مطابق استعمال کر لیتے ہیں، جبکہ کھاری پانی وہ ہے جو مشرقی و مغرب میں پھیلے ہوئے بڑے بڑے سمندروں میں پایا جاتا ہے، اور سمندری پانی کو کھاری کہتے ہیں۔ اللہ کی یہ بہت بڑی حکمت ہے، میٹھا پانی زیادہ دیر تک ٹھہرا رہے تو وہ خراب ہو جاتا ہے، اور اس کے ذائقے اور رنگ اور بو میں تبدیلی آ جاتی ہے، جبکہ کھاری پانی خراب نہیں ہوتا۔ اللہ کی حکمت تو یہ ہے کہ ہزاروں برس سے یہ سمندر موجود ہیں، اور ان میں ہزاروں جانور مرتے ہیں، گل سڑ جاتے ہیں، اور پانی میں ذرا بھی بدبو پیدا نہیں ہوتی۔ سبحان اللہ۔ اور وہی اللہ ہے جس نے پانی سے انسان کو پیدا کیا، پھر اس سے نسبی اور سسرالی رشتے بھی ٹھہرائے، اور آپ کا رب بڑا ہی قدرت والا ہے، اور وہ اللہ کو چھوڑ کر ان کی عبادت کرتے ہیں جو انہیں نہ تو نفع دے سکتے ہیں نہ ہی کوئی نقصان پہنچا سکتے ہیں، اور کافر تو اپنے رب کے مقابل شیطان کا مددگار ہے۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو بشارت دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ کہہ دیجئے کہ میں تم سے اس تبلیغ پر کوئی صلہ نہیں مانگتا، مگر جو یہ چاہے کہ اپنے رب کی طرف راہ پکڑے وہ اسے مان لے۔ یعنی میرا اجر تو صرف یہ ہے کہ رب کا رستہ اختیار کر لو۔ وتوکل علی الحی الذی لا یموت وسبح بحمدہ وکفی بہ بذنوب عبادہ خبیرا۔ اور آپ اس ہمیشہ زندہ یعنی اللہ پر توکل کیجیے جسے موت نہیں آتی، اور اس کی حمد کے ساتھ تسبیح کیجیے، اور وہ اپنے بندوں کے گناہوں سے باخبر رہنے کو کافی ہے۔ اور وہ ذات ہے جس نے پیدا کیا ہے آسمان و زمین کو اور جو کچھ بھی ان دونوں کے درمیان ہے 6 دنوں میں، پھر وہ عرش پر مستوی ہوا، اور وہی رحمان ہے۔ لیکن کسی باخبر سے اس کی شان پوچھ لیجئے، اور جب اس سے کہا جائے کہ رحمان کو سجدہ کرو، اور وہ کہتے ہیں کہ کیا ہے رحمان، کیا ہم اسے سجدہ کریں جس کا تو ہمیں حکم دیتا ہے؟ اور اس تبلیغ نے ان کو کفر میں اور زیادہ کر دیا۔ الرحمن اللہ کی صفات اور اسماء حسنہ میں سے ہے، لیکن اہل جاہلیت اللہ کو ان ناموں سے نہیں پہچانتے تھے، جیسا کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مہدی کے آغاز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھوایا تو مشرکین نے کہا کہ ہم رحمان اور رحیم کو نہیں جانتے، بے اسم کا اللہم لکھو۔ یہاں بھی رحمان کے نام سے سجدہ کرنے سے گریز کا ذکر کیا گیا ہے۔
وہ ذات بڑی ہی بابرکت ہے جس نے آسمان میں برج بنائے اور اس میں چراغ یعنی سورج اور روشن چاند بنائے، اور وہی اللہ ہے جس نے ایک دوسرے کے پیچھے آنے والے رات و دن بھی بنائے، اور اس شخص کی نصیحت کے لیے جو نصیحت کرنا چاہے یا شکر ادا کرنا چاہے۔ اور رحمان کے بندے تو وہ ہیں جو زمین میں آہستگی یعنی وقار اور عاجزی سے چلتے ہیں، اور جب جاہل لوگ ان کے سے بات کریں یعنی بیکار بحث کریں تو وہ کہتے ہیں، آتے جاتے سلام سلام کہتے ہیں، اور وہ جو اپنے رب کے حضور سجدے اور قیام میں راتیں گزارتے ہیں، اور وہ جو کہتے ہیں اے ہمارے رب ہم سے جہنم کا عذاب پھیر دے، بلا شبہ اس کا عذاب دائمی چمٹنے والا ہے، اور بے شک وہ جہنم ٹھہرنے اور قیام کرنے کی بہت ہی بری جگہ ہے۔ اور وہ لوگ کہ جب وہ خرچ کرتے ہیں تو نہ اسراف کرتے ہیں اور نہ ہی بخیلی کرتے ہیں، اور ان کا خرچ ان کے درمیان معتدل ہوتا ہے۔ اللہ کی نافرمانی میں خرچ کرنا اسراف کہلاتا ہے، اور اللہ کے اطاعت میں خرچ نہ کرنا بخیلی، اور اللہ کے احکام اور اطاعت کے مطابق خرچ کرنا قوام ہے۔ قوامن یعنی ضرورت کے مطابق خرچ کرنا معتدل راہ ہے، اللہ کے احکام اور اطاعت کے مطابق خرچ کرنا قوام کہلاتا ہے۔ اور وہ جو اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود نہیں پکارتے، اور وہ کسی نفس کو بھی جیسے مارنا اللہ نے حرام ٹھہرایا ہے ناحق قتل نہیں کرتے، اور وہ زنا نہیں کرتے، اور جو یہ کام کرے گا وہ گناہ کی سزا پائے گا۔ یضاعف لہ العذاب یوم القیامت ویخلد فیہ مہانا، اور یوم قیامت اس کا عذاب دگنا کر دیا جائے گا اور وہ اس میں ہمیشہ ذلیل و خوار رہیں گے۔ اب ان کے لیے یہاں دگنی سزا کیوں پتہ کی ہے؟ چونکہ انہیں معلوم تھا کہ یہ برا کام ہے اور انہوں نے برائی کا کام جان بوجھ کر کیا، اس لیے ان کی سزا بھی دگنی ہوگی۔ مگر جس نے توبہ کر لی اور وہ ایمان لایا اور نیک عمل کیے تو انہی لوگوں کی برائیوں کو اللہ اچھائیوں سے بدل دے گا، اور اللہ غفور و رحیم ہے۔ اور وہ جو چھٹی شہادت نہیں دیتے اور جب کبھی لغو اور بےہودہ کام سے ان کا گزر ہو تو وہ عزت و وقار سے گزر جاتے ہیں، اور وہ جب انہیں ان کے رب کی طرف سے آیات کے ذریعے سے نصیحت کی جاتی ہے تو وہ اس پر بہرے اور اندھے ہو کر نہیں گر پڑتے۔ یعنی یہ رحمان کے بندوں کی صفات بتائی جا رہی ہیں کہ وہ پھر انہیں بری توجہ سے سنتے ہیں، اور جو کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہمیں ہماری بیوی اور اولاد کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا کر اور ہمیں متقین کا امام بنا دے۔ والذین یقولون ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، اور انہیں لوگوں کو ان کے صبر کے بدلے جنت کے بالا خانے جزا میں ملیں گے، اور وہ وہاں دعا اور سلام کے ساتھ ان کا استقبال ہوگا، اور وہ ہمیشہ وہاں رہیں گے، اور وہ بہشت یعنی جنت بہت ہی اچھا ٹھکانہ اور مقام ہوگا۔ کہہ دیجئے اگر تمہاری دعا اور التجا نہ ہوتی تو میرا رب تمہاری پرواہ نہ کرتا، تم حق کو چھٹلا چکے ہو، لہٰذا تمہیں اس کی سزا جلد ملے گی، یعنی ایسی سزا ملے گی کہ اسے جان بھی نہ چھوٹ سکے گی، دنیا میں شکست کی صورت میں اور آخرت میں دائمی عذاب۔ اللہ کے نزدیک انسان کی قدر و قیمت اس کے ایمان اور اس کی عبادت کرنے کی وجہ سے ہے۔ سورۃ الشعراء، بسم اللہ الرحمن الرحیم، طاسیم میم، تلک آیات الکتاب المبین، لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین۔ طاسین میم، یہ واضح کتاب کی آیات ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، شاید کہ اس غم سے کہ وہ لوگ ایمان نہیں لاتے آپ خود کو ہلاک ہی کر لیں گے۔ اس صورت کا آغاز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی کے الفاظ سے ہے، کیونکہ کفار کے مسلسل انکار کے باعث آپ کوشش کر رہے تھے کہ وہ ایمان کیوں نہیں لاتے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انسانیت سے جو ہمدردی اور ان کی ہدایت کے لیے جو تڑپ تھی اس میں اظہار کیا جا رہا ہے۔ الکتاب المبین سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کتاب لوگوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں وہ اپنی صداقت کے لحاظ سے بے مثال ہے۔ باقی نفس کا اس بات پر افسوس کر کے کہ یہ لوگ کیوں ایمان نہیں لاتے اپنے آپ کو ہلاک کر رہے ہیں۔ اس دکھ کی وجہ کیا تھی کہ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں انسانیت کے لیے بہت ہمدردی تھی۔
اگر ہم چاہتے تو ان پر آسمان سے کوئی نشانی اتار دیں، پھر اس کے آگے ان کی گردنیں جھکی ہی رہ جائیں۔ اور رحمان کے پاس سے جو بھی کوئی نئی نصیحت آتی ہے تو وہ اس سے منہ موڑ لیتے ہیں، چنانچہ یقیناً وہ جھٹلا چکے، لہٰذا جلد ان کے پاس اس کی خبر آئے گی جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ یعنی اب ان پر عذاب آنے کی وجوہات کیا تھی کہ وہ اعتراض کرتے تھے، جھٹلاتے تھے پیغمبروں کو اور ان کا مذاق اڑاتے تھے۔ ان کے پاس وہ عذاب آ جائے گا جس سے یہ اعتراض کرتے تھے، اسے جھٹلاتے تھے اور اس کا مذاق اڑاتے تھے۔ کیا انہوں نے زمین کو نہیں دیکھا کہ ہم نے اس میں ہر قسم کی کتنی ہی عمدہ چیزیں اگائی ہیں؟ بلا شبہ اس میں عظیم نشانی ہے اور اس میں اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں۔ اور بے شک آپ کا رب وہی ہے غالب اور بہت ہی رحم کرنے والا ہے۔ اور یاد کریں جب آپ کے رب نے موسیٰ علیہ السلام کو پکارا کہ تو ظالم قوم کے پاس جا، یعنی قوم فرعون کے پاس، کیا وہ ڈرتے نہیں ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میرے رب، بے شک میں ڈرتا ہوں کہ وہ مجھے جھٹلا دیں گے، میرا سینہ تنگ ہوتا ہے اور میری زبان نہیں چلتی، لہٰذا تو ہارون علیہ السلام کو بھی میری طرف بھی وہی بھیج، اور ان کا میرے ذمہ ایک گناہ جرم ہے، لہٰذا مجھے خوف آتا ہے کہیں وہ مجھے قتل ہی کر دیں گے۔ فرمایا ہرگز نہیں، چنانچہ تم دونوں ہماری نشانیوں کے ساتھ جاؤ، یقیناً ہم تمہارے ساتھ سننے والے ہیں۔ چنانچہ تم دونوں فرعون کے پاس جاؤ اور اس سے کہو کہ بلا شبہ ہم رب العالمین کے رسول ہیں، یہ کہ بنی اسرائیل کو آزاد کر کے ہمارے ساتھ بھیج دے۔ یعنی فرعون سے ایک بار یہ کہو کہ ہم تیرے پاس اپنی مرضی سے نہیں آئے ہیں بلکہ رب العالمین کے نمائندے اس کے رسول کی حیثیت سے آئے ہیں، اور دوسری بات یہ کہ تو نے 400 سال سے بنی اسرائیل کو غلام بنا رکھا ہے، ان کو آزاد کرتے تاکہ میں انہیں شام کی سرزمین پر لے جاؤں جس کا اللہ نے ان سے وعدہ کیا ہوا ہے۔ فرعون نے کہا کہ کیا ہم نے اپنے پاس بچپن میں تیری پرورش نہیں کی اور تو ہمارے درمیان اپنی عمر کے کئی برس نہیں رہا، اور تو اپنا وہ کام کر گیا جو کر گیا، اور تو ناشکروں میں سے ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں تو وہ کام اس وقت کیا تھا جب کہ میں بھٹکے ہوئے لوگوں میں سے تھا، پھر جب تم سے ڈرا تو میں تم سے بھاگ گیا، پھر میرے رب نے مجھے حکم بخشا اور اس نے مجھے رسولوں میں سے بنایا۔ یعنی فرعون نے جب اسے کہا کہ تو ہمارے ہی بیچ میں رہا، ہمارے ساتھ ہی کھاتا پیتا رہا، پھر ہماری ہی قوم کے ایک شخص کو قتل کر کے چلا گیا اور ہماری ناشکری بھی کی۔ یعنی یہ جو موسیٰ علیہ السلام سے قتل ہوا تھا یہ ارادتاً نہ تھا، بلکہ ایک گھونسا ہی لگا تھا اسے، جس کی وجہ سے اس کی موت واقع ہو گئی تھی، اور یہ واقعہ نبوت سے قبل کا تھا۔ اور کیا یہی ہے وہ احسان جو تو مجھ پر احسان جتلاتا ہے کہ تو نے بنی اسرائیل کو غلام بنا رکھا ہے؟ فرعون نے کہا اور رب العالمین کیا ہے؟ قال رب السماوات والارض وما بینہما ان کنتم موقنین۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ وہ آسمان اور زمین کا اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے ان کا رب ہے، اگر تم یقین کرنے والے ہو۔ اور اس نے اپنے ارد گرد والوں درباریوں سے بھی کہا کیا تم سنتے نہیں ہو؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا وہ تمہارا اور تمہارے اگلے آباء و اجداد کا رب ہے۔ اس نے کہا بلا شبہ تمہارا یہ رسول جو تمہاری طرف بھیجا گیا ہے یقیناً دیوانہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا وہ مشرق و مغرب اور جو کچھ بھی ان دونوں کے درمیان ہے ان کا رب ہے، اگر تم عقل رکھتے ہو۔ اس نے کہا البتہ اگر تم نے میرے سوا کوئی اور معبود پکڑا تو میں ضرور تجھے قیدیوں میں شامل کر دوں گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اگرچہ میں تیرے پاس کوئی واضح شے یعنی دلیل لائے ہوں تب بھی اس پر اس نے کہا کہ اگر تو سچوں میں سے ہے تو وہ تو لے ہی آ۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا ڈالا تو آنن فانن وہ واضح اژدہا بن گیا، اور اس نے اپنا ہاتھ بغل سے کھینچ نکالا تو اسی وقت وہ دیکھنے والوں کو سفید چمکتا ہوا نظر آیا۔ پھر انہوں نے اپنے ارد گرد موجود سرداروں سے کہا بلا شبہ یہ ضرور ماہر جادوگر ہے، وہ چاہتا ہے کہ اپنے جادو کے زور سے تمہیں تمہاری زمین سے نکال دے، لہٰذا تم کیا مشورہ دیتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ اسے اور اس کے بھائی کو ڈھیل دے اور شہروں میں جادوگروں کو بھی اکٹھا کرنے والے بھیج دے کہ وہ ہر ماہر جادوگروں کو تیرے پاس لے آئیں۔ اور چنانچہ جادوگروں کے ایک مقررہ دن کو خاص وقت پر جمع کر لیے گئے اور لوگوں سے کہا گیا کہ تم بھی جمع ہو جاؤ تاکہ اگر وہ جادوگر غالب آئے تو ہم جادوگروں کا اتباع کریں۔ پھر جب جادوگر آئے تو وہ پھر ان سے کہنے لگے اگر ہم ہی غالب آئے تو کیا ہمارے لیے کوئی صلہ ہوگا؟ اس پر فرعون نے کہا کہ ہاں، اور بے شک تب تم میرے مقرب لوگوں میں سے بھی ہوگے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ جو کچھ بھی تم ڈالنا
تم نے ڈالنا ہے اسے ڈال دو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے جادوگروں کو پہلے اپنا کرتب دکھانے کے لیے کہتے ہیں، یہ ایک حکمت معلوم ہوتی ہے اس میں کہ یہ ایک تو ان پر یہ واضح ہو جائے کہ اللہ کے پیغمبر اتنی بڑی تعداد میں جادوگروں کے سے خوف زدہ نہیں ہے، اور دوسرا یہ مقصد بھی ہو سکتا ہے کہ جب بعد میں اللہ کے حکم سے یہ ختم ہو جائے گا تو دیکھنے والوں پر اچھے اثرات مرتب ہوں گے، شاید اس طرح زیادہ لوگ اللہ پر ایمان لے آئیں۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، بلکہ جادوگر ہی سب سے پہلے اس پر ایمان لے آئے۔ تب انہوں نے اپنی رسیاں اور لاٹھیاں ڈالی اور کہنے لگے، عزت فرعون کی قسم، بلا شبہ ہم ہی غالب ہیں۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا ڈالا تو وہ فوراً ہی ان سب کو نکل گیا جو انہوں نے گھر رکھا تھا۔ چنانچہ جادوگر بے اختیار سجدے میں گر پڑے اور کہنے لگے، ہم رب العالمین پر ایمان لائے، موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے رب پر۔ فرعون نے کہا کہ میری اجازت دینے سے پہلے ہی تم نے اسے مان لیا، اور بے شک وہ تمہارا بہت بڑا ہے جس نے تمہیں جادو سکھایا، لہٰذا جلد تم جان لو گے کہ میں ضرور تمہارے ہاتھ اور پاؤں مخالف طرف سے کاٹ دوں گا اور تم سب کو سولی چڑھاؤں گا۔ وہ کہنے لگے، کوئی حرج نہیں، بے شک ہم اپنے رب ہی کی طرف لوٹنے والے ہیں، بے شک ہم امید رکھتے ہیں کہ ہمارا رب ہماری خطاؤں بخش دے گا، اس لیے کہ ہم پہلے ایمان لانے والے بنے ہیں۔ اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی کہ تم میرے بندے کو لے کر راتوں رات نکل چل، بلا شبہ تمہارا تعاقب کیا جائے گا۔ پھر فرعون نے شہر میں اکٹھا کرنے والے بھیجے یہ پیغام دے کر کہ بے شک یہ بنی اسرائیل قلیل سی جماعت ہے، اور بلا شبہ وہ ہمیں غصہ دلانے والے ہیں، اور بلا شبہ ہم چوکس اور ہوشیار جماعت ہیں۔ چنانچہ ہم نے ان فرعونیوں کو باغوں اور چشموں سے نکالا اور خزانوں اور عمدہ قیام گاہوں سے بھی۔ اسی طرح ہوا اور ہم نے بنی اسرائیل کو ان چیزوں کا وارث بنایا۔ چنانچہ فرعونی سورج نکلتے ہی ان کے تعاقب میں نکلے، اور پھر جب دونوں جماعتیں مقابل ہوئیں تو صحابہ موسیٰ کہنے لگے کہ یقیناً ہم تو پکڑے گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، ہرگز نہیں، بلا شبہ میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ ضرور میری رہنمائی کرے گا۔ تب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی کہ اپنا عصا سمندر پر مار، تو وہ پھٹ گیا، اور پھر سمندر کا ایک ٹکڑا یوں ہو گیا جیسے کہ عظیم پہاڑ ہو، اور ہم نے وہاں دوسری فرعونیوں کو قریب لے آئے۔ وَأَنجَيْنَا مُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ أَجْمَعِينَ ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخَرِينَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُّؤْمِنِينَ۔ اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام اور جو اس کے ہمراہ تھے ان سب کو بچا لیا، پھر ہم نے دوسروں کو غرق کر دیا، اور بلا شبہ اس میں عظیم نشانی ہے، لیکن ان میں سے اکثر مومن نہیں ہیں۔ اور بے شک آپ کا رب وہی ہے غالب اور بہت رحم کرنے والا۔ اور ان کفار کو ابراہیم علیہ السلام کی خبر سنائیے جب اس نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا کہ تم کیا پوچھتے ہو؟ تو وہ کہنے لگے کہ ہم بت پوجتے ہیں اور ہم ہمیشہ انہی کی پجاری رہیں گے۔ اس پر ابراہیم علیہ السلام نے کہا، کیا وہ تمہیں سنتے ہیں جب تم انہیں پکارتے ہو، یا وہ تمہیں نفع دیتے ہیں یا تمہیں کوئی نقصان پہنچاتے ہیں؟ انہوں نے کہا، نہیں، بلکہ ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا وہ اسی طرح کرتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، باللہ کیا بھلا دیکھا تم نے جن کو تم پوچھتے آ رہے ہو، تم اور تمہارے اگلے باپ دادا بھی، تو بلا شبہ وہ میرے دشمن ہیں سوائے رب العالمین کے جس نے مجھے پیدا کیا، اور پھر وہی میری رہنمائی کرتا ہے، اور وہی مجھے کھلاتا ہے اور پلاتا ہے، اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے، اور وہی مجھے موت دے گا، پھر مجھے زندہ کرے گا، اور وہی جس سے میں امید رکھتا ہوں کہ وہ روز قیامت میری خطائیں بخش دے گا۔ رب هب لی حکما والحقنی بالصالحین واجعل لی لسان صدق فی الآخرین واجعلنی من ورثۃ جنۃ النعیم واغفر لربی انہ کان من الضالین واغفر لی لأبی انہ کان من الضالین۔ اے میرے پروردگار، مجھے حکمت عطا فرما اور مجھے صالحین کے ساتھ ملا، اور بعد والوں میں میرا ذکر خیر جاری رکھ، اور مجھے نعمتوں والی جنت کے وارثوں میں شامل فرما، اور میرے باپ کو بخش دے، بے شک وہ گمراہوں میں سے تھا۔ اور جس دن لوگ دوبارہ اٹھائے جائیں گے مجھے رسوا نہ کرنا، اور جس دن نہ مال کو نفع دے گا اور نہ ہی اولاد، الا یہ کہ کوئی اللہ کے پاس قلب سلیم کے ساتھ حاضر ہو، اور جنت متقین کے قریب کی جائے گی۔
قلب سلیم یعنی وہ دل جس میں اللہ کی محبت ہو، اور آخرت میں نجات پانے کے لیے قلب سلیم چاہیے۔ صحت مند دل یعنی وہ دل جو شرک سے پاک ہو، یعنی قلب مومن کا دل۔ دنیا کے مال و متاع سے پاک دل، جہالت کی تاریکیوں سے پاک دل۔ وبرزت الجحیم للغاوین وقیل لهم أين ما كنتم تعبدون من دون الله هل ينصرونكم أو ينتصرون۔ اور دوزخ گمراہیوں کے سامنے لائی جائے گی اور ان سے کہا جائے گا کہ کہاں ہے وہ جنہیں تم پوچھتے تھے اللہ کے سوا، کیا وہ تمہاری مدد کر سکتے ہیں یا وہ بدلہ لے سکتے ہیں؟ پھر وہ اور سب گمراہ اس جہنم میں اوندھے منہ ڈال دیے جائیں گے، اور ابلیس کے سارے لشکر بھی، اور وہ کہیں گے کہ جب وہ وہاں جگڑ رہے ہوں گے، اللہ کی قسم یقیناً ہم ہی کھلی گمراہی میں تھے، اور جبکہ ہم تمہیں رب العالمین کے برابر ٹھہراتے تھے، اور ہمیں تو انہی بڑے مجرموں نے بھگا رکھا تھا، تو اب ہمارے لیے کوئی سفارشی نہیں اور نہ ہی کوئی مخلص دوست ہے۔ یعنی گنہگار اہل ایمان کی سفارش تو اللہ کی اجازت کے بعد انبیاء صالحین بالخصوص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے، لیکن کافروں اور مشرکوں کے لیے سفارش کرنے کی کسی کو بھی اجازت نہ ہوگی، اور نہ ہی وہاں کوئی دوستی کام آئے گی۔ پھر کاش کہ ہمارے لیے ایک بار دنیا میں واپس سی ہوتی، پھر وہی آرزو کریں گے تو ہم بھی مومنوں میں سے ہو جائیں۔ بے شک اس میں عظیم نشانی ہے اور ان میں اکثر ایمان والے نہیں۔ یعنی یہ اہل کفر و شرک قیامت کے روز دوبارہ دنیا میں آنے کی کوشش کریں گے تاکہ وہ اللہ کی اطاعت کر کے اللہ کو خوش کر سکیں، لیکن اللہ نے دوسرے مقام پر بھی فرما دیا کہ اگر انہیں دوبارہ دنیا میں بھیج بھی دیا جائے تو وہ وہی کچھ کریں گے جو وہ پہلے کرتے چلے آئے ہیں۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور بے شک آپ کا رب وہی ہے جو غالب ہے اور بہت رحم کرنے والا ہے۔ كذبت قوم نوح المرسلين إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون إني لكم رسول أمين۔ قوم نوح نے رسولوں کو چٹلایا، اور جب ان سے ان کے بھائی نوح علیہ السلام نے کہا کہ کیا تم اللہ سے ڈرتے نہیں؟ بے شک میں تمہارے لیے امین رسول ہوں، لہٰذا تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، اور میں تمہیں اس تبلیغ پر کوئی اجر اور صلہ نہیں مانگتا، میرا اجر تو رب العالمین کے ذمے ہے، لہٰذا تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ انہوں نے کہا کیا ہم تجھ پر ایمان لائیں حالانکہ تیری پیروی تو کمزور لوگوں نے کی ہے؟ انہوں علیہ السلام نے کہا کہ مجھے اس کا کیا علم، جو وہ عمل کرتے رہے ہیں ان کا حساب تو میرے رب کے ذمہ ہے، اگر تم کچھ شعور رکھتے ہو، اور میں مومنوں کو دور کرنے والا نہیں، میں تو کھلم کھلا ڈرانے والا ہوں۔ وہ بولے اے نوح علیہ السلام اگر تو باز نہ آیا تو تجھے ضرور سنسار کر دیا جائے گا۔ انہوں علیہ السلام نے کہا اے میرے رب، بے شک میری قوم نے مجھے جھٹلایا ہے، لہٰذا تو میرے اور ان کے درمیان فیصلہ فرما، اور مجھے اور جو میرے ہمراہ مومن ہیں ان کو نجات دے۔ چنانچہ ہم نے اسے اور جو لوگ بھری کشتی میں اس کے ساتھ تھے ان کو نجات دی، پھر اس کے بعد ہم نے باقی سب کو غرق کر دیا۔ بے شک اس ایک عظیم نشانی ہے، اور اس میں اکثر مومن نہیں، اور بلا شبہ آپ کا رب وہی ہے جو غالب اور بہت ہی رحم کرنے والا ہے۔ اور قوم عاد نے رسولوں کو چٹلایا جب ان کے بھائی ہود علیہ السلام نے کہا کہ کیا تم اللہ سے ڈرتے نہیں ہو؟ بے شک میں تمہارے لیے امین رسول ہوں، لہٰذا تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، اور میں تم سے اس تبلیغ پر کوئی اجر نہیں مانگتا، میرا اجر تو رب العالمین کے ذمے ہے۔ کیا تم ہر اونچی جگہ پر بطور کھیل تماشا یادگاریں بناتے ہو، اور تم مضبوط محل بناتے ہو شاید کہ تم ہمیشہ یہیں رہو گے، اور جب تم کسی پر ہاتھ ڈالتے ہو تو سرکش بن کر ہی ہاتھ ڈالتے ہو، لہٰذا تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، اور تم اس ذات سے ڈرو جس نے تمہیں ان چیزوں میں بڑھایا اور جو تم جانتے ہو، اور جس نے تمہیں بڑھایا مویشیوں اور بیٹوں میں، باغوں، چشموں میں۔ بلا شبہ میں تم پر یوم عظیم کے عذاب سے ڈراتا ہوں۔ اور انہوں نے کہا کہ ہمارے لیے برابر ہے، خواہ تو واعظ و نصیحت کرے یا نصیحت کرنے والوں میں سے نہ ہو، اور یہ کہ تو پہلے لوگوں ہی کی عادت ہے کہ ہم عذاب دیے جانے والے نہیں، پھر انہوں نے اسے جھٹلایا تو ہم نے انہیں ہلاک کر دیا۔ بلا شبہ اس میں عظیم نشانی ہے، ان کے اکثر ایمان لانے والے نہ تھے، اور بے شک آپ کا رب ہی غالب ہے، بہت رحم کرنے والا ہے۔ اور قوم سمود نے رسولوں کو جھٹلایا
جب ان کے بھائی صالح علیہ السلام نے ان سے کہا کیا تم اللہ سے ڈرتے نہیں؟ انی لکم رسول امین فاتقوا اللہ وآطیعون وما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین، بلا شبہ میں تمہارے لیے امین رسول ہوں، لہٰذا تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، اور میں اس تبلیغ پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، میرا اجر تو رب العالمین کے ذمہ ہے۔ کیا تمہیں یہاں کی چیزوں میں پرامن چھوڑ دیا جائے گا، یعنی باغوں، چشموں میں اور کھیتوں اور کھجوروں میں جس کے شکوفے نرم و نازک اور ملائم ہیں، اور تم اتراتے ہوئے پہاڑوں سے گھر تراشتے ہو؟ چنانچہ تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، اور تم حد سے بڑھنے والوں کے حکم کی اطاعت نہ کرو جو زمین میں فساد کرتے ہیں اور اصلاح نہیں کرتے۔ اس پر انہوں نے کہا کہ بس تو سہزدہ لوگوں میں سے ہے، تو ہماری طرح ایک بشر ہی تو ہے، لہٰذا اگر تو سچوں میں سے ہے تو کوئی نشانی یعنی معجزہ لے آ۔ صالح علیہ السلام نے کہا یہ اونٹنی معجزہ ہے، ایک دن اس کے پینے کی باری ہے اور ایک مقررہ دن تمہارے پینے کی باری ہے، اسے بری نیت سے ہاتھ نہ لگانا ورنہ تمہیں یوم عظیم کا عذاب آ پکڑے گا۔ پھر انہوں نے اس کی ٹانگیں کاٹ ڈالیں اور پھر وہ نادم ہوئے، پھر انہیں عذاب نے آ پکڑا، اور بے شک اس میں عظیم نشانی ہے، ان کے اکثر ایمان لانے والے نہ تھے، اور بے شک آپ کا رب وہی ہے غالب اور بہت ہی رحم کرنے والا ہے۔ یہ وہی اونٹنی تھی جو ان کے مطالبے سے پتھروں کی چٹان سے بطور معجزہ ظاہر کی گئی تھی۔ ایک دن اونٹنی کے لیے اور ایک دن ان کے پانی پینے کا وقت مقرر کیا گیا تھا، ان سے کہہ دیا گیا تھا کہ جو دن تمہارے پانی پینے کا لینے کا ہوگا اونٹنی گھاٹ پر نہیں آئے گی، اور جو دن اونٹنی کے پینے کا ہوگا تمہیں گھاٹ پر آنے کی اجازت نہ ہوگی۔ دوسری بات انہیں یہ بھی کہی گئی تھی کہ اس اونٹنی کو کوئی بری نیت سے بھی ہاتھ نہ لگائے اور نہ ہی اسے کوئی نقصان پہنچایا جائے۔ چنانچہ یہ اونٹنی اسی طرح ان کے درمیان رہی۔ کہا جاتا ہے کہ قوم سمود نے اس کا دودھ دھوتے اور اس سے فائدہ اٹھاتے تھے، لیکن کچھ عرصے گزرنے کے بعد انہوں نے اسے قتل کرنے کا منصوبہ بنا دیا، یعنی باوجود یہ کہ وہ اونٹنی اللہ کی قدرت کی نشانی اور پیغمبر کی صداقت کی دلیل تھی، قوم سمود ایمان نہ لائی اور کفر و شرک کے راستے پر ہی گامزن رہی، اور ان کی سرکشی یہاں تک پہنچ گئی کہ انہوں نے اسے مار ہی ڈالا تھا۔ فَأَصْبَحُوا نَادِمِينَ، یعنی یہ اس وقت ہوا کہ جب انہوں نے اونٹنی کے قتل کے بعد حضرت صالح علیہ السلام نے جب انہیں کہا کہ اب تمہیں صرف 3 دن کی مہلت ہے، چوتھے دن تمہیں ہلاک کر دیا جائے گا۔ اس کے بعد جب واقعی عذاب کی علامتیں ظاہر ہونا شروع ہوئیں تو پھر ان کی طرف سے اظہار ندامت ہونے لگا، لیکن علامت عذاب دیکھ لینے کے بعد ندامت اور توبہ کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ یہ عذاب بھونچال اور سخت چنگھار کی صورت میں آیا۔ کذبت قوم لوط المرسلین اذ قال لهم اخوهم لوط الا تتقون انی لکم رسول امین فاتقوا اللہ وآطیعون وما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین اتأتون الذکران من العالمین وتذرون ما خلق لکم ربکم من ازواجکم بل انتم قوم عادون۔ قوم لوط نے رسولوں کو جھٹلایا جب ان سے ان کے بھائی لوط علیہ السلام نے کہا کہ کیا تم اللہ سے ڈرتے نہیں؟ بلا شبہ میں امین رسول ہوں، لہٰذا تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، اور میں اس پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، میرا اجر تو رب العالمین کے ذمہ ہے۔ کیا تم جنسی تسکین کی خاطر جہاں کے مردوں کے پاس آتے ہو اور تم اپنی بیویوں کو چھوڑ دیتے ہو جنہیں تمہارے رب نے تمہارے لیے پیدا کیا ہے، بلکہ تم لوگ حد سے گزرنے والے ہو، یعنی حق کو چھوڑ کر باطل کو اور حلال کو چھوڑ کر حرام کو اختیار کرنے والے ہو۔ انہوں نے کہا کہ اے لوط علیہ السلام اگر تو باز نہ آیا تو یقیناً تجھے نکال دیا جائے گا۔ لوط علیہ السلام نے کہا بے شک میں تمہارے عمل کا سخت دشمن ہوں، اے میرے رب تو مجھے اور میرے اہل کو اس عمل یعنی اس کے وبال سے نجات دے اور جو وہ کرتے ہیں۔ چنانچہ ہم نے اسے اور اس کے سب اہل کو نجات دے دی سوائے ایک بڑھیا کے جو پیچھے رہنے والوں میں سے تھی۔ پھر ہم نے دوسروں کو ہلاک کر دیا اور ہم نے ان پر پتھروں کی بارش برسائی، چنانچہ ڈرائے کے لوگوں پر برسائی کی بدترین بارش تھی۔ بے شک اس عظیم نشانی ہے اور ان کے اکثر ایمان لانے والے نہ تھے، اور بے شک آپ کا رب وہی ہے غالب اور بہت رحم کرنے والا ہے۔ کذب
أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم شعيب ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين وزنوا وزنوا بالقسطاس المستقيم. असहाब ऐका ने रसूलों को झुटलाया जब उनसे शोएब अलैहिस्सलाम ने कहा कि क्या तुम डरते नहीं, बेशक मैं तुम्हारे लिए अमीन रसूल हूँ, लिहाजा तुम अल्लाह से डरो और मेरी अताअत करो, और मैं इस तबलीग पर तुमसे कोई अजर नहीं मांगता, मेरा अजर तो रब्बुल आलमीन के ज़िम्मे है। तुम माप पूरा करके दो और दूसरों को खसारा देने वाले ना बनो। तुम बिल्कुल सीधी तराजू से तोलो और तुम लोगों को उनकी अशिया कम ना दो और ना तुम ज़मीन में फसाद करते हुए दौड़ो और अल्लाह से डरो जिसने तुम्हें और पहली मखलूक को पैदा किया। उन्होंने कहा बस तू ज़हर ज़दा लोगों में से है और तू हमारी तरह बशर ही तो है और हम तुझे बिलाशुबा झूठों में ख्याल करते हैं, लिहाजा अगर तू सच्चों में से है तो हम पर आसमान से एक टुकड़ा गिरा दे। शोएब अलैहिस्सलाम ने कहा कि मेरा रब खूब जानता है जो तुम अमल करते हो। चुनांचे उन्होंने इसे यानी शोएब अलैहिस्सलाम को झुठलाया तो उन्हें साए वाले दिन के अजाब से ने आ पकड़ा, और बेशक वो यौम अजीम का अजाब है। यानी तुम जो कुफ्र और शिर्क कर रहे हो, सब इसका तुम्हारे अमल का सब अमल जो है वो अल्लाह से पोशीदा नहीं है, अल्लाह सब जानता है और वही तुम्हें इसकी सज़ा भी देगा। अगर चाहेगा तो दुनिया में दे देगा, ये अजाब और सज़ा उसी के इख्तियार में है। और उन्होंने ये कफ़ार मक्का की तरफ आसमानी अजाब मांगा था और अल्लाह ने इसके मुताबिक उन पर अजाब नाज़िल फरमा दिया था। 7 दिन तक उन पर सख्त गर्मी और धूप मुसल्लत रही। इसके बाद बादलों का एक साया आया और ये सब गर्मी और धूप की शिद्दत से बचने के लिए इस साए के तले जमा हो गए। लेकिन चंद ही लम्हों के बाद आसमान से आग के शोले बरसने शुरू हो गए और ज़मीन ज़लज़ले से लरज़ उठी और एक सख्त चिंगार ने उन्हें हमेशा के लिए मौत की नींद सुला दिया। और यूं 3 किस्म का अजाब उन पर आया, और ये इस दिन आया जिस दिन उन पर बादल साया फिगन थे। इसलिए फरमाया कि साए वाले दिन के अजाब ने उन्हें आ पकड़ लिया। इन्न फ़ी ज़ालिका लआयतन वमा कान अक्सरुहुम मुमिनीन व इन्न रब्बका वहुवल अज़ीज़ुर रहीम। बिलाशुबा इसमें अजीम निशानी है और उनके अक्सर ईमान लाने वाले ना थे, और बेशक आपका रब वही है, गालिब और बहुत रहम करने वाला है। और बिलाशुबा ये कुरान रब्बुल आलमीन का नाजिल करता है और रूहुल अमीन जिब्राईल अलैहिस्सलाम इसे लेकर नाजिल हुए और आपके दिल पर, ताकि आप डराने वालों में से हों, फसी अरबी ज़बान में। अल्लाह ताला ने अंबिया किराम के वाक़यात बयान करके ये वाज़ह किया कि ये कुरान यकीनन वही इलाही है और ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सच्चे रसूल हैं, क्योंकि अगर ऐसा ना होता तो ये पैगंबर जो पढ़ सकता है और ना ही लिख सकता है, गुज़श्ता अंबिया और कौमों के वाक़यात किस तरह बयान कर सकता है। इसलिए ये कुरान यकीनन रब्बुल आलमीन ही की तरफ से नाजिल करता है, जिसे एक ईमानदार फरिश्ता यानी जिब्राईल अलैहिस्सलाम लेकर आए। और ये कुरान कैसा है, ये फसीह ज़बान अरबी ज़बान में है और बिलाशुबा वो कुरान का ज़िक्र पहली किताबों में भी है। और क्या उनके लिए ये एक निशानी काफ़ी नहीं कि बनी इसराइल के उलमा भी इस कुरान या साहिब कुरान को जानते हैं। अगर हम इस कुरान को किसी अजमी पर नाजिल करते, फिर वो इसे इन पर पढ़ता तो भी वो इस पर ईमान ना लाते। इसी तरह हमने इस तकज़ीब को मुजरिमों के दिलों में बैठा दिया और वो इस पर ईमान नहीं लाएंगे, हत्ता कि वो दर्दनाक अजाब देख लेंगे। चुनाचे वो इन पर अचानक आ पड़ेगा जबकि उन्हें खबर तक ना होगी, और फिर वो कहेंगे क्या हमें कुछ मोहलत मिल सकती है? क्या वो लोग हमारा अजाब जल्दी मांगते हैं? भला आप देखें तो अगर हम उन्हें कई बरस दुनिया का मज़ा उठाने दें, फिर वो अजाब उन पर आ जाए जिससे उन्हें डराया धमकाया जा रहा है, तो जिस सामान्य ऐश से वो मज़े उड़ा रहे थे उनके कुछ काम ना आएगा। और हमने जिस बस्ती को भी हलाक किया तो पहले उसके लिए डराने वाले भेजे थे, याद दहानी के लिए, और हम जालिम नहीं। और शैतान इस कुरान को लेकर नाज़िल नहीं हुए और न ही ये उनके लिए लायक है कि वो इसकी इस्ताअत ही रखते हों, बिलाशुबा वो तो इसके सुनने से भी दूर रखे गए हैं। चुनांचे ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अल्लाह के साथ किसी और माबूद को मत पुकारे वरना आप अजाब पाने वालों में शामिल हो गए, और आप अपने करीबी रिश्तेदारों को भी डराएं और जो मोमिनों में से आपका इत्तबा करें उनके लिए अपने मुशफ़क़ाना बाजू झुकाए रखें।
فن أسوك فقل إني بريء مما تعملون وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم. اور پھر اگر وہ آپ کی نافرمانی کریں تو کہہ دیجئے بلا شبہ تم جو کچھ بھی کر رہے ہو میں اس سے بری و ذمہ ہوں، اور آپ اللہ غالب اور رحیم پر توکل رکھیں جو آپ کو دیکھتا ہے، اور جب آپ اکیلے نماز میں قیام کرتے ہیں اور سجدہ کرنے والوں کے ساتھ آپ کا اٹھنا بیٹھنا بھی دیکھتا ہے۔ بلا شبہ وہی اللہ سمیع علیم ہے۔ اور کیا میں تمہیں بتاؤں کہ جس پر شیاطین نازل ہوتے ہیں وہ ہر جھوٹ کرنے والے گنہگار پر نازل ہوتے ہیں، اور جو شیطانوں کی طرف کان لگاتے ہیں اور ان کے اکثر جھوٹے ہیں، اور شاعروں کی پیروی گمراہ لوگ ہی کرتے ہیں۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ بلا شبہ وہ خیال کی ہر وادی میں سر مارتے پھرتے ہیں، اور بلا شبہ وہ ایسی باتیں کہتے ہیں جو کرتے نہیں ہیں سوائے ان کے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے اور اللہ کا بکثرت ہی ذکر کیا، اور جب ان پر ظلم ہوا تو اس کے بعد انہوں نے بدلہ لیا، اور ظالم لوگ جلد جان لیں گے کہ کون سی لوٹنے کی خوفناک جگہ وہ لوٹیں گے۔ حدیث شریف میں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ظلم سے بچو، اس لیے کہ ظالم قیامت والے دن اندھیروں کا باعث بنے گا۔ کہ تم ظلم سے بچو اس لیے کہ ظلم قیامت والے دن اندھیروں کا باعث بنے گا۔ سورۃ النمل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طاسین تلک آیات القرآن وکتاب مبین ہدی وبشری للمؤمنین الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم بالآخرۃ ہم یوقنون ان الذین لا یؤمنون بالآخرۃ زینا لہم اعمالہم فہم یعمہون اولئک الذین لهم سوء العذاب وهم في الآخرة هم الأخسرون۔ طاسین یہ قرآن اور روشن کتاب کی آیات ہیں، یہ ہدایت اور بشارت اور ان مومنون کے لیے جو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ نمل چونٹی کو کہتے ہیں۔ اس صورت میں چونٹیوں کا ایک واقعہ نقل کیا گیا ہے جس کی وجہ سے اس کو سورۃ النمل کہا گیا ہے۔ یہ قرآن اللہ کی طرف سے سکھایا جاتا ہے، اور اس کی دلیل کے طور پر موسیٰ علیہ السلام کا قصہ مختصراً بیان کیا گیا ہے، اور دوسری دلیل حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا قصہ ہے۔ کتاب المبین یعنی بیان کرنے والی، حق اور باطل کا فرق کھول دینے والی۔ القرآن کے آنے کا مقصد ہدی و بشری، یہ قرآن ہدایت اور خوشخبری کن لوگوں کے لیے ہے؟ للمتقین، متقین لوگوں کے لیے ہے۔ اور آگے متقین لوگوں کی صفات بیان کی گئی ہیں کہ وہ کون ہوتے ہیں، کہ وہ جو متقین جو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں، اور بلا شبہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ہم نے ان کے لیے ان کے اعمال پرکشش بنا دیے ہیں، لہٰذا وہ اس میں بھٹکتے پھرتے ہیں۔ یعنی یہ گناہوں کا وبال اور بدلہ ہے کہ برائیاں ان کو اچھی لگنے لگتی ہیں، جس کی وجہ سے ان کا آخرت پر عدم ایمان ہو جاتا ہے۔ یا مہون یعنی گمراہی کے جس راستے پہ وہ چل رہے ہیں اس کی حقیقت سے وہ آشنا نہیں اور صحیح راستے کی طرف رہنمائی نہیں پاتے، اور وہ حق سے دور ہو جاتے ہیں۔ اور یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے بدترین عذاب ہے، اور آخرت میں بھی وہی زیادہ خسارے میں ہوں گے۔ یعنی آخرت پر ایمان لانے والوں کی سزا کیا ہوگی؟ لہم سوء العذاب، یعنی دنیا میں مختلف قسم کے عذاب اور آزمائشیں ہوں گی، وہم فی الآخرۃ هم الاخسرون، اور آخرت میں وہ خسارہ پانے والوں میں سے ہوں گے۔ وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بلا شبہ آپ کو تو ایک حکیم اور علیم کی طرف سے یہ قرآن سکھایا جاتا ہے۔ اور وہ وقت یاد کریں جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی اہلیہ سے کہا کہ بے شک میں نے آگ دیکھی ہے، میں ابھی تمہارے پاس وہاں سے کوئی خبر یا سلگتا ہوا انگارہ لاؤں گا تاکہ تم تاپ سکو۔ اور چنانچہ جب موسیٰ علیہ السلام اس آگ کے پاس پہنچے یعنی کوہ طور پر، تو اسے آواز دی گئی کہ مبارک ہو وہ اس آگ نور میں ہے، یعنی یہ آگ نہ تھی بلکہ اللہ کا نور اور تجلی تھی، اور جو اس کے آس پاس ہے، اور اللہ رب العالمین پاک ہے۔ اے موسیٰ علیہ السلام بلا شبہ میں ہی اللہ ہوں، یعنی تعجب نہ کرو نہ ڈرو، میں ہی اللہ ہوں اور نہایت غالب اور خوب حکمت والا ہوں، اور اپنا عصا ڈال دے۔ چنانچہ جب موسیٰ علیہ السلام نے عصا ڈالا
اور اسے دیکھا کہ وہ حرکت کر رہا ہے، گویا کہ وہ سانپ ہے، تو پیٹھ پھیر کر پلٹا اور پیچھے مڑ کر نہ دیکھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ علیہ السلام مت ڈر، بلا شبہ میرے رسول ڈرا نہیں کرتے، اور مگر جس نے ظلم کیا پھر اس نے برائی کے بعد برے اعمال کو بدل کر نیکی کی تو بلا شبہ میں غفور و رحیم ہوں، یعنی پھر ظالموں کی توبہ قبول کر لیتا ہوں۔ اور اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں داخل کر، اور وہ سفید چمکتا ہوا اور بے عیب نکلے گا۔ یہ ان 9 نشانیوں یعنی معجزات میں سے ہے جس کے ساتھ تمہیں فرعون اور اس کی قوم کی طرف بھیجا گیا ہے۔ بے شک وہ نافرمان لوگ ہیں، اور پھر جب ان کے پاس ہمارے واضح اور روشن معجزات پہنچے تو انہوں نے کہا یہ تو صریحاً جادو ہے، اور انہوں نے ظلم اور تکبر کی وجہ سے ان کا انکار کر دیا۔ جب ان کے دلوں میں ان کا یقین کر لیا تھا، پھر دیکھیے فسادیوں کا انجام کیسا ہوا۔ اور بلا شبہ ہم نے داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کو خاص علم دیا تھا، اور ان دونوں سے کہا تھا کہ تمام حمد اللہ ہی کے لیے ہے جس نے ہمیں اپنے بہت سے مومن بندوں میں پر فضیلت دی ہے، اور داؤد علیہ السلام کا وارث سلیمان علیہ السلام کو بنایا، اور اس نے کہا کہ اے لوگو، ہمیں پرندوں کی بولی سکھائی گئی ہے اور ہمیں ہر چیز دی گئی ہے، بلا شبہ یہ تو صاف اللہ کا فضل ہے۔ یعنی پرندوں کی زبان اور چونٹی کی سنبھال اور کبوتر کے ذریعے پیغام رسائی۔ یہاں حضرت سلیمان علیہ السلام کی اس انفرادی خصوصی فضیلت کا ذکر ہے جس میں وہ پوری تاریخ انسانیت میں ممتاز ہے۔ ان کی حکمرانی صرف انسانوں پر ہی نہ تھی بلکہ جنات، حیوانات، چرند پرند حتیٰ کہ ہوا تک ان کے ماتحت تھی۔ اس لیے کہا گیا کہ سلیمان علیہ السلام کے تمام لشکر یعنی جنوں، انسانوں اور پرندوں سب کو جمع کیا گیا، یعنی کہیں جانے کے لیے یہ لاؤ لشکر جمع کیا گیا۔ اور سلیمان علیہ السلام کے پاس اس کے سارے لشکر جنوں، انسانوں اور پرندوں میں سے جمع کیے گئے، اور ان کی درجہ بندی کی جا رہی تھی، حتیٰ کہ جب وہ چونٹی یعنی نمل کی وادی میں داخل پہنچے تو ایک چونٹی نے کہا کہ اے چونٹیوں، تم اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ، کہیں سلیمان علیہ السلام اس کے لشکر تمہیں کچل نہ ڈالیں، جبکہ انہیں اس کی خبر ہی نہ ہو۔ چنانچہ سلیمان علیہ السلام نے اس چونٹی کی بات پر مسکرا کر ہنس دیا اور کہا کہ اے میرے رب، مجھے توفیق دے کہ میں تیری اس نعمت کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھ پر اور میرے والدین پر انعام کیا، اور اس بات کی بھی کہ میں ایسے نیک کام کروں جو تو پسند کرے، اور مجھے اپنی رحمت سے اپنے نیک بندوں میں داخل کر۔ اور اس نے پرندوں کا جائزہ لیا تو کہا کہ کیا بات ہے، مجھے ہدہد نظر نہیں آ رہا، کیا وہ موجود ہے یا واقعی کہیں غائب ہو گیا ہے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام پرندوں کے علاوہ دیگر جانوروں کی بھی بولیاں سمجھتے تھے۔ یہ علم بطور اعجاز انہیں عطا کیا گیا تھا۔ چونٹی جیسی حقیر مخلوق کی گفتگو بھی سن کر سمجھ لینے سے حضرت سلیمان علیہ السلام کے دل میں شکر گزاری کا احساس پیدا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کتنی بڑی نعمت سے نوازا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جنت میں مومنین ہی کا گھر ہے، اور اس میں کوئی بھی اللہ کی رحمت کے بغیر داخل نہیں ہو سکتا، اور یہ رحمت اسے ہی ملتی ہے اور جو نیکی کے کام کرنے کے بعد سنجیدگی بھی اختیار کرتا ہے۔ اور جب اس نے پرندوں کا جائزہ لیا تو کہا کہ کیا بات ہے کہ مجھے ہدہد نظر نہیں آ رہا، کیا وہ واقعی موجود ہے یا واقعی کہیں غائب ہو گیا ہے؟ یہی بات ہے تو اسے ضرور سزا دوں گا، سخت سزا، یا اسے ذبح ہی کر دوں گا، یا وہ میرے پاس کوئی واضح دلیل لائے، یعنی اپنا اصل عذر ہی بیان کرے۔ ابھی کوئی زیادہ مدت نہیں گزری تھی کہ ہدہد آ گیا، اور اس نے کہا کہ میں وہ بات معلوم کر کے آیا ہوں جو آپ کو معلوم نہیں، اور میں آپ کے پاس سبا سے ایک یقینی خبر لایا ہوں۔ بلا شبہ میں نے دیکھا کہ ایک عورت اس پر حکومت کرتی ہے، اور اسے ضرورت کی ہر چیز عطا کی گئی ہے، اور اس کا تخت عظیم الشان ہے۔ میں نے اسے اور اس کی قوم کو دیکھا تو وہ اللہ کے سوا سورج کو سجدہ کرتے ہیں، اور شیطان نے ان کے ان اعمال کو ان کے لیے پرکشش بنا دیا ہے، پھر وہ انہیں راہ حق سے روک دیا، چنانچہ وہ ہدایت نہیں پاتے۔ اور یہ کہ وہ اللہ کو سجدہ کریں، اور جو آسمان و زمین میں چھپی ہوئی چیزیں نکالتے ہیں، اور وہ سب کچھ جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو اور جو کچھ ظاہر کرتے ہو، اور اللہ ہی جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی عرش عظیم کا مالک ہے۔ ہدہد نے اللہ کی عظمت کا ذکر کیا اور شرک کو مسترد قرار دیا۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ ہم ابھی دیکھیں گے کہ آیا تو نے سچ کہا ہے یا تو جھوٹوں میں سے ہے۔ میرا یہ خط لے جا، اب آداب سکھائے جا رہے ہیں، اور میرا یہ خط لے جا اور اسے ان کی طرف ڈال دے، پھر ان سے ہٹ کر دیکھ کہ وہ کیا جواب دیتی ہیں۔ بلقیس نے کہا کہ اے درباریوں، بلا شبہ میرے پاس ایک
ग्रामी नामा आया है यानी खत आया है, बेशक वो सुलेमान अलैहिस्सलाम की तरफ से है और बेशक इसका आगाज़ अल्लाह के नाम से जो नहायत ही मेहरबान और बहुत ही रहम करने वाला है। और ये कि तुम मेरे मुकाबले में सरकशी ना करो और फरमाबरदार होकर मेरे पास चले आओ। बल्किस ने कहा कि ए दरबारियों, मेरे इस मामले में मुझे मशवरा दो। किसी मामले का कतन फैसला मैं इस वक्त तक नहीं करती जब तक कि तुम मेरे पास मौजूद ना हो और मुझे मशवरा ना दो। उन्होंने कहा कि हम कुव्वत वाले और सख्त जंगजू हैं और फैसले का तमाम अख्तियार तो आप ही के पास है। आप खुद देख लें कि आप क्या हुक्म देती हैं। उसने कहा, बिलाशुबा बादशाह जब किसी बस्ती में दाखिल होते हैं तो उसे ख़राब करते हैं और इसके असल लोगों को जलील करते हैं, और ये भी इसी तरह करेंगे। और बेशक मैं इनकी तरफ से कोई हदिया भेजती हूँ, फिर देखती हूँ कि कासिद क्या जवाब लेकर लौटते हैं। चुनांचे जब कासिद हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास पहुँचा तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा, क्या तुम माल के साथ मेरी मदद करना चाहते हो? मुझे अल्लाह ने जो दिया है वो इससे बहुत बेहतर है, और जो इसने तुम्हें दिया है बल्कि तुम खुद ही अपने हदिये के साथ खुश रहो। तो उनके पास वापस लौट जा। अब हम ज़रूर उन पर ऐसे ही लश्कर से चढ़ाई करेंगे कि उन तमाम लोगों में से उनके मुकाबले आने की भी हिम्मत ना होगी, और हम ज़रूर उन्हें जलील करके वहाँ से निकाल देंगे और वो जलील व ख्वार होंगे। फिर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा कि ए दरबारियों, तुम में से कौन है जो मेरे पास मती होकर आने से पहले इस बल्कीस का तख्त मेरे पास ले आए? जिन्हों में से एक ने कहा कि वो मैं आपको ला देता हूँ, और इससे पहले कि आप अपनी जगह से उठें, बिलाशुबा मैं इसकी ताकत रखता हूँ और मैं अमीन हूँ। और जिसके पास किताब का इल्म था यानी किताब इलाही का, उसने कहा कि आप अलग झपटने से पहले वो तख्त मैं आपको ला देता हूँ। फिर जब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने वो तख्त अपने पास रखा हुआ देखा तो कहा, ये मेरे रब का फजल है ताकि वो मुझे आजमाए कि क्या मैं शुक्र करता हूँ या नाशुक्री करता हूँ। और जो कोई शुक्र करे तो बस वो अपने ही लिए शुक्र करता है, और जो कोई नाशुक्री करे तो बिलाशुबा मेरा रब बड़ा बेपरवाह और करीम है। शुक्र अदा करने से मज़ीद नेमतें मिलती हैं, और नाशुक्री नेमतों के चले जाने का बायस बनती है। नेमतों के मिल जाने पर अपने रब का शुक्र अदा किया करें। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा, तुम इसके लिए इसके तख्त की शक्ल बदल दो। हम देखते हैं कि आया वो राह पाती है या वो उन लोगों में से है जो राह नहीं पाते। यानी इसका तख्त बदल दो ताकि वो इसे पहचान ना पाए। वो मलका की जहानत का टेस्ट लेना चाहते थे, यानी वो इतना बड़ा मोजज़ा देखकर भी इस पर रहे हदायत वाज़ेह होती है या नहीं। हदायत के लिए गौर व फिक्र और सोच समझ कर बात करना ज़रूरी होता है। एक मुबल्लिग को दूसरे की ज़हनी सलाहियत के मुताबिक ही बात करनी चाहिए। फिर जब वो आई तो कहा गया कि क्या तेरा तख्त ऐसा ही है? वो बोली, गोया कि ये वही है। यानी उसने बहुत ही मोहताज जवाब दिया, और हमें इससे पहले ही इल्म हो चुका था और हम ताबेदार बन गए थे। यानी आप के मकासद का इल्म हो चुका था कि आप ही अल्लाह के पैगंबर हैं, और इसे इबादत इलाही से इस चीज़ ने रोक रखा था जिसकी वो अल्लाह की सिवा इबादत करती थी, क्योंकि वो काफिर कौम में से थी। और इससे कहा गया कि तू महल में दाखिल हो जा। फिर जब इसने उसको देखा तो वो इसे गहरा पानी समझा और अपनी दोनों पिंडलियाँ खोल दी। और सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा, यह तो शीशों से जड़ा हुआ महल है। इसने कहा, ए मेरे रब, बेशक अब तक सूरज की इबादत करके मैंने अपने नफ्स पर जुल्म किया, और अब मैं सुलेमान अलैहिस्सलाम के साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन की फरमाबरदार होंगी। वलक़द अरसलना इला समूद अख़ाहुम सालिहन अन अब्दुल्लाह फ़इज़ा हुम फ़रीक़ान यख़्तसिमून क़ाल या क़ौमि लिमा तस्तअजिलून बिस्सय्यिअति क़ब्लल हसनति लौला तस्तग़फ़िरूनल्लाह लअल्लकुम तुरहमून। और बिलाशुबा हमने समूद की तरफ उसके भाई सालेह अलैहिस्सलाम को भेजा कि अल्लाह की इबादत करो। तो इस वक्त वो लोग दो फ़रीक़ैन यानी मोमिन और काफिर होकर झगड़ने लगे। सालेह अलैहिस्सलाम ने कहा, ए मेरी कौम, तुम भलाई यानी रहमत से पहले ही बुराई यानी अजाब क्यों जल्दी मांगते हो? तुम अल्लाह से मग़फ़िरत क्यों नहीं तलब करते ताकि तुम पर रहम किया जाए? यानी अल्लाह से खैर मांगने की बजाय अजाब क्यों मांगते रहते हो? ईमान लाने की बजाय कुफ्र पर ही क्यों इसरार करते रहते हो जो अजाब का बाइस है?
قالوا اطيرنا بك وبمن معك قال طائركم عند الله بل أنتم قوم تفتنون۔ انہوں نے کہا کہ ہم تمہیں اور تمہارے ساتھیوں کو منحوس سمجھتے ہیں۔ صالح علیہ السلام نے کہا کہ تمہاری نحوست تو اللہ کے پاس اس کے اختیار میں ہے، بلکہ تم لوگ تو آزمائے جا رہے ہو۔ عرب میں جب کسی کام کا یا سفر کا ارادہ کرتے تو پرندوں کو اڑاتے، اگر وہ بائیں جانب اڑتا تو نیک شگون سمجھتے، اور کام یا سفر کر گزرتے، اور پرندہ بائیں جانب کو اڑتا تو اسے بدشگون سمجھتے، یہ کام یا سفر سے رک جاتے۔ اسلام میں یہ بدشگونی اور نیک شگونی جائز نہیں ہے۔ قال طائرکم عند اللہ، یعنی اہل ایمان نحوست کا باعث نہیں جیسا کہ تم سمجھتے ہو، بلکہ اس کا اصل سبب اللہ ہی کے پاس ہے، اور تمہیں جو نحوست پہنچی ہے وہ اللہ ہی کی طرف سے تمہاری کفر کی وجہ سے ہے۔ بل انتم قوم تفتنون، گمراہی میں ہی ڈھیل دے کر تمہیں آزمایا جا رہا ہے۔ اور شہر میں 9 گروہ وہ فساد کرتے تھے زمین میں، اور نہ ہی وہ اصلاح کرنے والے تھے۔ انہوں نے کہا کہ تم آپس میں اللہ کی قسمیں کھاؤ کہ ہم ضرور صالح علیہ السلام اور اس کے اہل خانہ پر شب خون بہائیں گے، پھر ہم اس کے وارث سے کہیں گے کہ ہم اس کے گھر والوں کی ہلاکت کے وقت موجود نہ تھے، بلا شبہ ہم ہی سچے ہیں۔ یعنی اب انہوں نے سازش تیار کی، یعنی صالح علیہ السلام اور ان کے گھر والوں کو قتل کر دیں گے، اور یہ قسمیں انہوں نے اس وقت کھائی تھی جب اٹھنے کے قتل کرنے کے بعد صالح علیہ السلام نے کہا تھا کہ 3 دن کے بعد تم پر عذاب آ جائے گا۔ تو انہوں نے کہا کہ عذاب آنے سے قبل ہی ہم صالح علیہ السلام اور ان کے گھر والوں کا صفایا کر دیں گے۔ اور انہوں نے ایک اور چال چلی، اور ہم نے بھی ایک چال چلی، اور انہیں خبر تک نہ ہوئی۔ پھر آپ دیکھیں کہ ان کی چال کا انجام کیا ہوا۔ بلا شبہ ہم نے ان 9 سرگنوں کو اور ان کی سب قوم کو تباہ و برباد کر دیا۔ چنانچہ یہ ہیں ان کے گھر خالی، اجڑے اور ویران پڑے ہوئے، اس لیے کہ انہوں نے ظلم کیا، اور بلا شبہ اس میں نشان عبرت ہے ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں۔ اور ہم نے انہیں نجات دی جو ایمان لائے اور وہ اللہ سے ڈرتے ہی تھے۔ اور یاد کریں لوط کو جب اس کی قوم نے اپنی قوم سے کہا کہ کیا تم بے حیائی یعنی بدکاری کرتے ہو جبکہ تم دیکھتے ہو کہ یہ بے حیائی ہے، اور کیا تم شہوت رانی کے لیے اپنی عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے پاس آتے ہو جبکہ تم لوگ تو جہالت کے کام کرتے ہو، یعنی فطری طریقے کو چھوڑ کر غیر فطری طریقہ اختیار کرتے ہو۔ پھر اس کی قوم نے اس کے سوا کوئی جواب نہ دیا کہ انہوں نے کہا کہ آل لوط کو اپنی بستی سے ہی نکال دو، کیونکہ یہ لوگ تو بڑے ہی پاک صاف بنتے ہیں۔ پھر ہم نے اسے اور اس کے اہل خانہ کو نجات دی سوائے اس کی بیوی کے، کہ ہم نے فیصلہ کر دیا تھا کہ وہ پیچھے رہنے والوں میں سے ہوگی، اور ہم نے اس پر پتھروں کی بارش برسائی تو وہ ڈرائے گئے لوگوں پر پتھروں کی بدترین بارش برسائی گئی تھی۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے تمام حمد اللہ ہی کے لیے ہے۔ قل الحمد للہ والسلام علی عبادہ الذی اصطفی اللہ خیر عما یشرکون۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ تمام حمد اللہ ہی کے لیے ہے، اور اس کے ان بندوں پر سلام ہے جنہیں اس نے چن لیا۔ کیا اللہ بہتر ہے یا وہ جنہیں لوگ شریک ٹھہراتے ہیں؟ اس میں شرک سے ڈرایا جا رہا ہے، کیونکہ شرک ایک تو اللہ کی محبت کے منافی ہے، جبکہ مومن کے دل میں اللہ کی محبت سب سے زیادہ ہونی چاہیے، اور دوسرا شرک ناقابل معافی ہے اور اس کا انجام جہنم ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی۔ اللہم آت نفسی تقواہا وزکھا انت خیر من زکاہا انت ولیہا ومولاہا۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔